बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार कादमी। और एक बड़ी खबर यह है कि FIA ने 4 मेगा करप्शन के स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी है। तो कहने वाले कहते हैं कि सब फड़े जाएंगे। और इन मेगा करप्शन के स्कैंडल में जो PDM की हाल ही में हुकूमत ख़त्म हुई है उसके बड़े बड़े वज़रा भी शामिल हैं और सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। उनके खिलाफ फाइलें खुल गई हैं। 4 बड़े मेगा स्कैंडल कौन से वो आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि मौजूदा निगरान सेटअप के एजेंडे में मईशत और इलेक्शन के अलावा एहतसाब का अमल भी शामिल हो गया है। तो लगता यूँ है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। और ये जो शुनीद थी कि जिन्होंने करप्शन की है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, हाँ उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो और किसी से भी हो। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह कि PTA के साबिक चेयरमैन के खिलाफ साइफर का बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हाँ साहब ने साइफर गुम होने का दावा किया था और उसके बाद FIA उनसे तहकीकात कर रही थी। कल FIA की टीम अटक जेल पहुंची और अटक जेल में इमरान खान से तफ्तीश की। ये टीम कब पहुंची, इसने हाँ साहब से क्या सवालात किए और इस टीम में कौन कौन शामिल था, ये आपको बताएंगे क्योंकि ये बड़ी खबर है। और एक खबर मैंने आपको पिछले व्लॉग में डिस्क्लोज की थी कि बुशा बीबी ने JIT के सामने अपनी ऑडियो की हैसियत से या उसके असली होने से इनकार किया। तो आज उस पर जो फॉलो अप रिपोर्ट है वो ये है कि उनकी 2 ऑडियोज है उनका फोरेंसिक कराने का फैसला कर लिया गया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसकी मजीद कुछ डिटेल सामने आ गई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि ये खबर बड़ी है। और लगता ही हो कि बुशा बीबी भी किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हैं। हाँ सब के लिए एक अच्छी खबर यह है कि तोशाना फौजदारी केस में उनकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और 22 अगस्त को इस केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी इस केस की समाअत करेंगे। एक वाकया तहसील जड़ावाला में पेश आया जिसमें कुरान मजीद की मुबैना तौर पर बेहुरमती की गई है और उस वाक़े के बाद वहाँ पे मुश्तगिल लोगों ने एक अक़लियती फ़िरके की आबादी पर हमला किया और उनके गिरजा घरों को नजर आतिश कर दिया और सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। फैसलाबाद डिवीज़न में यह वाक़या पेश आया और ये वाक़े का बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट है। इस पर बात करेंगे कि इसके हक़ाइक़ क्या है। इसके अलावा जज के सामने ड्रामाबाजी काम आ गई, जज साहब मुतासर हो गए और PTA के रहनुमा शहरियार अफरीदी को रिहाई का हुक्मनामा या परवाना मिल गया। उन्होंने आज जज के सामने वो काम किया जो कि उनके लीडर किया करते हैं, यानी ड्रामा। इसलिए ड्रामा जो है हमेशा नाकाम नहीं होता, कभी कभी कामयाब भी हो जाता है। तो शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की रिहाई का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट देकर घर वापस जेल भेजा गया है। घर तो नहीं, वो भी जेल में जा रही हैं। इसके अलावा मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, फर्रुख हबीब समेत 22 अफराद को इश्तिहारी करार दे दिया गया है और उनके इश्तिहार जगह जगह लगाने का हुक्म दे दिया गया है। फर्रुख हबीब साहब ट्विटर पे तो दस्तयाब है लेकिन वैसे वो मफरूर हैं, तो इश्तिहारी होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के चांसेस और बढ़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इमरान खान के खिलाफ जो साइफर का मामला है वो क्या मामला है और उस पर क्या कुछ हुआ है। साइफर के मामले में इंसदादी दहशतगर्दी विंग FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है और मैं आपको कुछ दिन पहले एक व्लॉग में ये बता चुका हूँ कि ये जो साइफर के बारे में PTA के लोग शोर मचा रहे हैं ना कि साइफर एक अमेरिकी वेबसाइट में छप गया और उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाह अल हक है, देखे ये तो हकायक सामने आ गए। तो मैंने ये पहले कहा था कि ये उन्होंने अपने ही बम पे लात मार ली है। तो वही हुआ है कि साइफर का एक अमेरिकी वेबसाइट में छपना इस बात को जाहिर कर रहा है कि जो इमरान खान के पास साइफर था वो साइफर किसी गैर मुल्की मीडिया के हाथ में लगा जिसने शाया कर दिया। और वो दावा ये है कि ये वो असली साइफर नहीं है, लेकिन जो इमरान खान के पास साइफर के पॉइंट्स गए थे ये वो साइफर है। अब PTA वालों का इसमें मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन पहले मैं इस मुकदमे के ऊपर बात कर लेता हूँ कि कल जब बुशा बीबी मुलाकात करने गई इमरान खान साहब से तो उनके बाद FIA की टीम वहाँ पहुँची और उस टीम में कोई 4-5 लोग शामिल थे। उनकी मुलाकात जेल सुप्रीडेंट के कमरे में कराई गई, वहाँ इमरान खान साहब को बुलाया गया, उनसे साइफर के बारे में सवालात किए गए, उनसे पूछा गया
اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی سائفر جو آپ نے گم کر دیا تھا اس کے اقتباسات ایک امریکی ویب سائٹ میں جو جس کا نام انٹرسیپٹ ہے اس میں چھپ گئے ہیں۔ تو یہ وہی نکات ہے جو آپ نے ایک جلسے میں کاغذ لہراتے ہوئے لوگوں کو بتائے تھے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس سائفر کی کاپی نہیں تھی، مجھے سائفر ڈی کوڈ کر کے ایک کاغذ پر کچھ جملے لکھ کر دیے گئے تھے، اور وہ میں کہیں، وہ چونکہ کاغذ سادہ تھا تو اس کو کہیں میں نے کھو دیا۔ اس بات کا انہوں نے اقرار کیا کہ سائفر کی وہ جو پوائنٹس ہیں وہ ان کے پاس موجود تھے، لیکن وہ اس بات سے قطعی انکاری ہے کہ وہ جو سائفر کی ایکچولی کاپی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو یہ ایف آئی اے کے حکام نے اس بات پر اصرار نہیں کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی آپ کے پاس سائفر کا ترجمہ آپ نے کرا کر جو جلسہ عام میں بتایا اور پھر اس کی ایک تفصیل آپ نے اپنی جیب میں رکھی اور کہا کہ اس کے اندر اور بھی تفصیلات ہیں جو کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن وہ تفصیلات اب چھپ گئی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو خان صاحب نے خیر اس سے انکار کیا کہ وہ سائفر جو ہے ان کے پاس کبھی پہنچا تھا۔ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کے خلاف اس کیس میں بہت سخت الزامات ہیں اور یہ کیس آپ کے خلاف درج ہونے جا رہا ہے۔ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے آفس میں ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایف آئی کی ٹیم نے اعظم خان صاحب کو بلایا اسلام آباد میں، اور پھر جو عمران خان صاحب سے سوال جواب ہوئے تھے وہ سوال جواب ان کے سامنے رکھے گئے۔ تو اعظم خان نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے سائفر کی جو اوریجنل کاپی ہے اس کی ایک کاپی فراہم کی تھی جس کا ترجمہ انہیں دیا گیا تھا، ان کے پاس سائفر کی کاپی بھی تھی، اور جو ترجمہ تھا اس کا یعنی جو ڈی کوڈ کیا ہوا مواد تھا وہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ تو ان سے جو واپس مانگا گیا تھا وہ سائفر کی کاپی مانگی گئی تھی، وہ ڈی کوڈ کیا ہوا وہ ٹیکسٹ نہیں مانگا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے پاس ایک نہیں دو کاپیاں ہوں گی، ایک سائفر کی جو ایکچولی کاپی ہے اور دوسری جس کو ڈی کوڈ کیا گیا وہ کاپی تھی۔ تو یہ آدم چونکہ اس کیس میں وعدہ معاف گواہ ہیں اور انہوں نے گواہی دے رکھی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا اور باقاعدہ اس کی ہدایت جاری کی کہ اس کو کس طرح آپ نے پبلکلی اس کو ڈکلیئر کرنا ہے اور اس میں امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام لیے بغیر یہ الزام ان پہ لگائیں۔ تو اعظم خان صاحب اس معاملے میں وعدہ معاف گواہ ہیں۔ تو اب یہ سائفر کا معاملہ عمران خان کے گلے میں پڑ چکا ہے۔ ان کے وکیل کا موقف بھی آ گیا ہے اب۔ تو یہ سائفر مارچ 2022 میں سامنے آیا تھا، ان کے وکیل کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلی سائفر نہ عمران خان کے پاس تھا، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی وزیر اعظم کی دسترس میں آئے گا۔ عمران خان کے پاس اس کی کوڈ کی تشریح شدہ کاپی آئی جو ان کے علاوہ دیگر اہم ترین عہدیداروں کے پاس بھی گئی۔ یہ بات درست ہے کہ یہ کاپی کئی لوگوں کے پاس گئی تھی۔ اس کاپی کی حفاظت کرنا وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لہذا عمران خان پر بطور وزیر اعظم اس گمشدگی کا پرچہ درج کرنا مضحکہ خیز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ کوئی پرائم منسٹر اپنے پاس بلائے، منگائے اور پھر اس کو واپس نہ کرے تو پھر ایجنسیوں کو چاہیے کہ اس وقت کے وزیر اعظم کو گرفتار کر کے وہ ڈاکومنٹ برآمد کرے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹ کو اگر اس نے دیکھا پڑھا ہے تو پھر اس کو متعلقہ حکام کے حوالے کر دے یا جس کے ذریعے سے آیا اس کو واپس کرے، جو انہوں نے نہیں کیا۔ اعظم خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے وہ ڈاکومنٹ واپس نہیں کیے۔ اعظم خان ان کے سب سے قریبی آدمی اور پرنسپل سیکرٹری ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری انجام دی تھی۔ عمران خان پر بطور وزیر اعظم اس کی گمشدگی کا پرچہ درج کرنا مضحکہ خیز ہے۔ یہاں سائفر کا جو بھی کیس بنایا گیا ہے اس کی کاپی ابھی ہمیں موصول نہیں ہوئی، تو آ جائے گی کاپی، فکر نہ کریں۔ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں یہ پنجوتھا صاحب، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ ایس او پیز کے مطابق اصلی سائفر جہاں موصول ہوتا ہے وہاں سے کسی اور جگہ نہیں جا سکتا ہے، جہاں موصول کی ذمہ داری عمران خان کی بطور وزیر اعظم نہیں تھی۔ تو یہ درست کہہ رہے ہیں، وہاں سے سائفر اگر کہیں نہیں جا سکتا تو عمران خان کے پاس بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں اگر چوری ہوئی ہے تو وہ جانے جن کی حفاظت میں سائفر آتے ہیں، عمران خان کا کیا لینا دینا۔ تو یہ انہوں نے عمران خان کی جانب سے موقف دیا ہے، لیکن اب یہ معاملہ عمران خان کے گلے میں پڑ چکا ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کی توشہانہ کی اپیل لگ گئی ہے، ضمانت کی اپیل لگ گئی ہے۔ اگر انہیں ریلیف ملتا بھی ہے تو ان کی رہائی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا 24 اگست تک ان کی کوئٹہ قتل کیس میں ضمانت ہے، اس کے بعد اس میں بھی وہ مطلوب
یعنی اس میں گرفتار کیے جا سکیں گے، تو ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اب ان کی اہلیہ وہ بھی پھنس گئی ہیں، وہ جھوٹ بول رہی ہیں بار بار۔ اب توشہ کیس میں کل جب ان کی تفتیش ہوئی تو میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی، اس میں ایک آدھ پوائنٹ میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ سوال 20 نہیں تھے، 23 تھے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ 20 سوال ہے، اور مجھے یہ بھی اطلاع تھی کہ ان کو آڈیو سنائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ان کو ایک نہیں، ان کو 2 آڈیو سنائی گئی ہیں، اور دونوں کی انہوں نے سچائی سے انکار کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی رسیدوں کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ کیس ہے توشہ کی گھڑی کی جعلی رسیدیں بنانے کا۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں جی میرا کوئی اس میں تعلق لینا دینا نہیں ہے، اور آڈیو میں آواز میری نہیں ہے۔ تو اس میں توشہ سے متعلق زیادہ تر سوال پوچھے گئے، انہوں نے جعلی رسیدیں بنانے کے الزام کو مسترد کر دیا، جو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا۔ اب دونوں جو آڈیوز ہیں ان کا فرانسک کرایا جائے گا، اور پھر اس کو رپورٹ کا اور کیس کا حصہ بنایا جائے گا، اور اگر یہ آڈیوز درست نکلی تو بشرا بی بی کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اب بشرا بی بی چونکہ پینک ہے، فرسٹریٹڈ ہے، اور سر پہ جو سر کا تاج ہے وہ نہیں ہے، وہ سر کا تاج جو ہے وہ بیرک نمبر 3 میں بند ہے، اس کو 804 نمبر لگا ہوا ہے، تو وہ پریشان ہے۔ اب ان کے اوپر افتاد آن پڑی ہے۔ وہ اس سے پہلے جب پولیس گرفتار کرنے گئی تھی ان کے گھر میں، تو اس کے حوالے سے بڑی سٹوریاں سامنے آ رہی ہیں۔ جب عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارا تھا عمران خان کے گھر میں، تو اس کے بارے میں جو کل ایک رپورٹ سامنے آئی تھی وہ یہ تھی، ڈی آئی جی لاہور عمران کشور یہ گئے تھے عمران خان کو گرفتار کرنے، تو انہوں نے بتایا جی کہ بلٹ پروف دروازے تھے، اور عمران خان گرفتاری دینے سے انکاری تھے، تو ہمیں بلٹ پروف دروازے توڑنا پڑے۔ اور بشرا بی بی نے پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی کی، بد کلامی کی، انہیں برا بھلا کہا، پھر انہیں مبینہ طور پر پیسے کی آفر کی۔ جو اہم بات انہوں نے بتائی، باقی تو ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں، وہ ڈائری، موبائل فون اور باقی چیزیں، لیکن انہوں نے کہا پولیس ٹیم ایک پیالے کو چیک کر رہی تھی، وہ ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، تو بشرا بی بی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے، اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں، مقدس چیزیں ہیں، اس کے بارے میں سوال نہ کرے۔ تو کہتے کہ لیکن ہم نے ان کو وہاں سے وہ پیالے کو انفولڈ کیا، کھولا، تو اس میں ایک راکھ تھی، اور راکھ میں ایک تعویذ تھا۔ تو وہ تعویذ کس کام میں آتا تھا وہ سب کو پتا کہ وہ تعویذ گنڈا کرنے کی ماہر ہے۔ تو وہ اس معاملے میں بھی یعنی اس صورتحال میں بھی خاصی پینک نظر آئی۔ اور یہ جو ڈی آئی جی نے یہ جو بیان کیا ہے کہ بشرا بی بی نے گرفتاری کے وقت جو ریزائنمنٹ کی ہے، یہ بھی قابل دست اندازی جرم ہے، اس پر بھی ان کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایف آئی آر کاٹی جائے گی، اور اس لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ تو اب عمران خان صاحب کی توشہ کیس میں سزا کے خلاف 2 اپیلیں ہیں جو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور دونوں ایک ہی دن رکھی گئی ہیں 22 اگست کو، اور اس کی کاز لسٹ بھی جاری ہو گئی ہے۔ دونوں کیسز کی سماعت 22 اگست کو ہوگی۔ ایک تو ان کی سزا کے خلاف اپیل ہے، دوسری درخواست ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، سزا معطل کر کے رہا کیا جائے۔ تو یہ دونوں کیسز کی سماعت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کریں گے۔ توشہ کیس میں عمران خان صاحب کو 3 سال قید کی سزا اور 5 سال کی نااہلی کی سزا سنائی گئی ہے۔ 5 سال کی نااہلی کی سزا ویسے الیکشن کمیشن نے سنائی ہے۔ تو سانحہ 9 مئی اور جناح ہاؤس پر حملے کے مرکزی مقدمے میں سابق صوبائی وزراء سمیت پی ٹی اے کے 22 رہنما اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں میاں اسلم اقبال، مراد سعید، عندلیب عباس، احمد نیازی، فاروق حبیب، زبیر نیازی، علی امین گنڈا پور اور حماد اظہر شامل ہیں۔ مقدمہ نمبر ہے 96/22، اور کہا گیا کہ بار بار ان کو تفتیش کے لیے بلایا گیا لیکن یہ حاضر نہیں ہو رہے۔ ان کے گھروں، ڈیروں اور دفاتر پر چھاپے مارے گئے ہیں، تو اب ان کو اشتہاری قرار دیا جائے۔ پولیس نے تقریباً 282 افراد کو اس کیس میں اشتہاری قرار دلوایا ہے، جن میں 22 یہ نمایاں قسم کے رہنما ہیں۔ اس کے علاوہ زمان پارک کے باہر پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں حماد اظہر، زبیر خان نیازی اور خالد گجر، ان کے جو اشتہاری ہونے کے جو کیا ہوتے ہیں اشتہار، وہ جگہ جگہ لگانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روک دی گئی ہے کیونکہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان کے والد ابھی تک پریشان ہے کہ ان کو گرفتاری کے بعد کہاں رکھا گیا، انہیں پولیس نے گرفتار کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ کون لے گیا ہے انہیں، وہ اس بات پر پریشان ہے۔ اطلاع یہ آئی تھی کہ ان کو کوئٹہ پولیس لے گئی ہے، اور لاہور پولیس جو ہے وہ اب انہیں کوئٹہ لینے کے لیے جا رہی ہے، لیکن اس کی ان کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب معروف تجزیہ نگار ہے،
انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے۔ اسی کیس میں عمران خان صاحب کی 2 بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی اس سے قبل کی گئی تھی، لیکن پتہ چلا کہ انہوں نے عبوری ضمانت قرار رکھی ہے، تو پھر ان کا نام نکال کر یہ دوبارہ یعنی ان کو اشتہاری قرار دیے جانے کا ایک باقاعدہ آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ اب جو بڑی خبر ہے وہ ہے جس نے سرپرائز، اور وہ یہ کہ وائٹ کالر میگا کرپشن اسکینڈل میں ایف آئی اے نے 4 بڑے اسکینڈل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایف آئی اے نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس کے مطابق ڈالر کے انٹر بینک ریٹ سے زائد پر ایل سی کھولنے پر بینکوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ یعنی وہ بینک جنہوں نے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ سے زیادہ پر ایل سیز کھولیں، اور ان بینکوں نے تقریباً 8 بینک ہیں بڑے بینک، ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہے۔ 65 ارب روپے انہوں نے صرف ڈالر ریٹ میں کمائے، ڈالر کی قیمت بڑھنے کم ہونے میں 65 ارب روپے 8 بینکوں نے کمائے ہیں، تو یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اس کے علاوہ موٹر وے کے لیے زمین کی خریداری میں کرپشن کی شکایات ہیں، اس پر انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ 32 ارب روپے کا اسکینڈل ہے، یعنی اس میں 32 ارب روپے کی خرد برد کی شکایات ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال پاکستان میں سیلاب آیا تھا اور سیلاب متاثرین کو امداد دی گئی تھی، اس میں بھی کرپشن کی اطلاعات ہے، تو اس کی بھی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ یہ انکوائری جو ہے وہ سندھ کے علاقوں میں کی جا رہی ہے۔ سانگڑ اور دادو میں 103 افراد کو 31,000 ٹینٹ راشن اور امدادی سامان دینے کے معاملے پر انکوائری کی گئی ہے۔ ایک اور بڑا اسکینڈل ہے وہ ہے مفت آٹا اسکیم، اس میں 18 لاکھ بیگ جو ہے وہ خرد برد کیے گئے۔ میں شہباز شریف نے لوگوں کو مفت آٹا تقسیم کیا تھا، 2 سے 3 بیگ کمزور اور مستحق افراد کو، یعنی جو پور فیملیز تھی ان کو دیے گئے تھے، اور اس میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ ہوئی ہے۔ تقریباً 18 لاکھ آٹے کے تھیلے ہیں، ان پر مال کمایا گیا ہے، اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سے جگہوں پر گندا آٹا، جسے کہتے ہیں خراب آٹا، وہ تقسیم کیا گیا ہے، اور بوریاں پوری لیکن اندر خراب آٹا، تو یہ بھی ایک سکینڈل ہے۔ ایف آئی اے نے تمام اپنے جو زونل ہیڈ کوارٹر سب کو یہ کہا کہ اس کی تحقیقات کر کے بتائیں، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں، کچھ سابق وزراء کے نام بھی آئیں گے۔ ایک اور اہم خبر وہ جڑا والا میں بدھ کے روز 2 مسیحی نوجوانوں کے خلاف قرآن کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ وہاں پہ صورتحال بڑی خراب رہی۔ یہ بدھ کی صبح یہ سوشل میڈیا پر اس کے کچھ انفارمیشن شیئر کی گئی، اور ایف آئی آر میں توہین مذہب کے الزام میں راجہ عامر سلیم اور راکی مسیح کو نامزد کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف 295C اور 295B کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد پولیس کی جانب پیغامات بھی نشر کیے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جڑا والا میں جنہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے ان لوگوں کو کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، تو مظاہرین اشتعال انگیزی اور توڑ پھوڑ نہ کریں۔ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد مشتعل افراد نے ایک وہاں پہ مسیحی آبادی تھی اس پر دھاوا بول دیا، ایک سے 2 گرجا گھر ان کے نظر آتش کر دیے۔ اس کے علاوہ کرسچن کالونی کے علاوہ سرکاری عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ فرار ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ کوئی صبح 8 سے 9 بجے کا واقعہ ہے، اور پولیس جو ہے بڑی دیر سے پہنچی۔ یہ اطلاع ایک مذہبی تنظیم کی جانب سے پھیلائی گئی کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس واقعے کے اوپر لوگوں میں اشتعال پھیلا اور لوگ چڑھ دوڑے، اور پھر یہ جو پاکستان کے اندر ہر کچھ 2-4 مہینے کے بعد اس طرح کا واقعہ آپ کو نظر آتا ہے جس میں آپ کو مذہبی جنونیت نظر آتی ہے، اور یعنی اس حد تک کوئی کیسے جا سکتا ہے کہ کسی کے بھی مذہبی چیزوں کو اس کی بے حرمتی کرے۔ تو جہاں قرآن مجید کو جلانا یا ان کو توہین کرنا وہ قابل گرفت جرم ہے، اس پہ باقاعدہ قانون بنا ہوا، تو وہاں پہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو جلانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ بھی جرم ہے۔ تو اس سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے جو جذبات ہیں ان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ آخری خبر جو ہے وہ اور اس سے بری ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ایک دم اس نے سر اٹھا لیا ہے، اور ڈالر جو ہے وہ 2 دنوں میں تقریباً 6 روپے بڑھ چکا ہے اور روپیہ گر چکا ہے۔ اس وقت ڈالر انٹر بینک میں آج بھی کوئی 3 روپے 42 پیسے بڑھا، اور 294-95 کا انٹر بینک میں فروخت ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 305 اور 6 روپے تک پہنچ گیا ہے۔
جبکہ سریے کی فی ٹن قیمت 2,80,000 روپے ہو گئی ہے. سریا 2,80,000 روپے پر ٹن. تو مجھے یاد آ رہا ہے کوئی آج سے کچھ چند سال پہلے، تو میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ جب 27 جولائی 2017 جب نواز شریف صاحب کے دور میں پیٹرول 60 روپے لیٹر تھا اور ڈیزل 70 روپے لیٹر تھا، تو اس وقت لوگ بڑے یعنی ان کو یہ گوارا نہیں تھا. اور یہ جو سریا ہے یہ بھی کوئی اس وقت کوئی 30-35 ہزار روپے ٹن تھا. ان 5 سالوں میں آپ مہنگائی کا دیکھیں کہ کیا کسی کی آمدنی اتنی بڑی ہے کہ 5 سال پہلے وہ 35,000 کما رہا تھا تو آج وہ 2.5-3 لاکھ روپے کما رہا، تو وہ تو نہیں ہوا. لیکن چیزیں اس تناسب سے کتنی مہنگی اور کتنی اوپر چلی گئی ہیں. تو یہ جو تجربہ ہم نے کیا ہمارے بڑوں نے، اس نے نہ صرف پاکستان کی معیشت بلکہ پاکستان کے عوام کی جو مالی حالت ہے وہ انتہائی خراب کر دی ہے. اور اب یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور نگران حکومت اللہ خیر ہی کرے. میں نے اس کا سر مڈاتے ہی اولے پڑے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.